सूरतुल बकरा की तफसीर आयत नंबर 177। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत को देखते हैं। लैसल बिर्रा अन तवल्लु वजूहकुम क़िबलल मशरिक़ि वल मग़रिब वलाकिन्नल बिर्रा मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिरि वल मलाइकति वल किताबि वन नबिय्यीन। यानी यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं कि नेकी ये नहीं कि तुम अपने चेहरों को मशरिक़ की तरफ कर लो या मगरिब की तरफ, बल्कि नेकी तो ये है। देखिए जो पहले वर्ड है ना लईसल बिर्रा, ये जो लईसा है ना हरूफ नाफी है में से एक हर्फ है, ठीक है ना, यानी हर नफ़ी कर दी है, सबसे पहले ही नफ़ी कर दी है, हर किस्म की नेकी की नफ़ी हो गई, ठीक है ना। लईसल बिर्रा यानी हरगिज़ नेकी सिर्फ इस चीज़ में नहीं है, ठीक है। आगे डिटेल फिर आती है, आगे बताया जाता है किस चीज़ में फिर नेकी है। पहले तो नफ़ी की गई है। जैसे एक बड़ा ही खूबसूरत आप समझे कि ये अंदाज़ है कुरान करीम का। पहले जहनों को अपनी तरफ मुतवज्जो कर लिया अल्लाह ने कि लईसल बिर्रा नहीं है नेकी, हरगिज़ नेकी नहीं है कि तुम अपने चेहरों को मशरिक़ की तरफ कर लो या मगरिब की तरफ। अब सवाल उठता है तो फिर नेकी क्या है, तो इसकी डिटेल फिर आगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला देते हैं कि भी नेकी के असल काम तो ये हैं। अच्छा, यहाँ पर जो बात आ रही है कि अल्लाह फरमा रहे हैं लईसल बिर्रा अन तुवल्लु वजूहकुम, यानी तुम्हारे चेहरों का मशरिक़ या मगरिब की तरफ मुड़ना ही नेकी नहीं है। इससे क्या मुराद है? ये एक पर्सोनिफिकेशन है। यानी इस आयत की तफसीर में बात आती है कि ये आयत भी किबला की डायरेक्शन के बारे में ही नाजिल हुई, जो हसनुल बयान में तफसीर में बात आती है। यानी हर कौम अपने किबले को तरजीह दे रही थी, यहूदी अपने किबले को और ईसाई अपने किबले को अहमियत देते थे और इसी पर फ़ख्र करते थे, और दूसरी तरफ मुसलमानों के किबला चेंज होने पर वो बातें भी करते थे, जैसे हम पीछे पढ़ रहे हैं ना, सयक़ूलु सुफ़हाउ मिनन नासी, यानी अनकरीब बेवकूफ़ लोग कहेंगे कि इनको क्या हुआ जी, अपना किबला चेंज कर लिया। तो अब वो मुसलमानों पर बातें भी करते थे, और जिससे बाज़ मुसलमान बाज़ दफ़ा उनके दिल आज़ारी होती, वो दुखी होते। तो इस पर अल्लाह फरमाते हैं कि मशरिक़ या मगरिब की तरफ रुख कर लेना कोई खुद से कोई बहुत बड़ी नेकी नहीं है। यानी वो मगरिब की तरफ रुख कर रहे हैं और आपका किबला मशरिक़ की तरफ है, तो इसमें कोई ऐसी फ़ख्र की बात नहीं है। यानी ये कोई बड़ी नेकी नहीं है अल्लाह के नज़दीक। अल्लाह ने पहले बात कर दी ना, लईसल बिर्रा, नफ़ी ही कर दी है। यानी इन चीज़ों को तुम नेकी ना समझो, बल्कि ये जो काम है, यानी किबला की जो डायरेक्शन अल्लाह ने मुख्तस की है, एक स्पेसिफाई कर दिया उसको, तो इसका मकसद है एक न्यूक्लियस होना, एक मरकज़ होना, एक सेंटर होना, ताकि एक ऑर्गेनाइज तरीके से अल्लाह की इबादत की जाए, ठीक है। नहीं, तमाम मुसलमानों का रुख जो है जहाँ कहीं भी हो, वो एक किबला की तरफ, एक डायरेक्शन की तरफ हो, और उनमें यूनिटी हो, ऑर्गेनाइजेशन हो। ये जस्ट यानी इसका मकसद इज्तमाई जो इज्तमाइयत, यूनिटी का हसूल है, जो अल्लाह को रिक्वायर है। अदरवाइज़ अल्लाह के नज़दीक सिर्फ यही नेकी नहीं है कि आप रुख मगरिब को कर लें या मशरिक़ को। अब देखिए इस तरह हदीस के अल्फाज भी आते हैं कि इवन रिचुअल्स का अदा कर लेना, फ़राइज़ का अदा कर लेना ही काफ़ी नहीं है, यानी उनके साथ साथ हकूक़ुल इबाद जो अल्लाह के बंदों के हकूक़ दे रहा है, उसके लिए बड़ा रिवॉर्ड है। रिचुअल्स तो ज़रूरी है ना, वाजिबात तो ज़रूरी हैं, उनके बगैर तो चारा नहीं है, उनके बगैर तो आप हम पासिंग मार्क्स नहीं ले सकते। लेकिन उसके साथ साथ अब नवाफिल में कैसे इंक्रीज़ मतलब नेकियों में कैसे बढ़ें, अपने गुड डीड्स को कैसे बढ़ाएं, तो दूसरी तरफ अल्लाह ने फरमाया कि खाली रिचुअल्स का ही रिवॉर्ड नहीं, उसके अलावा जो दूसरे आप काम करते हैं, दूसरों की खातिर जो काम करते हैं, उस पर बहुत बड़ा रिवॉर्ड है। जैसे एक हदीस के अल्फाज आते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बेवा मिस्कीनों की मदद के लिए भाग दौड़ कर रहा है, यानी उनके लिए कोई एफर्ट कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है, तो वो इस तरह है, यानी वो शख्स ऐसे है गोया कल मुजाहिद, एक मुजाहिद के जैसे जो कि अल्लाह की राह में जिहाद कर रहा है, अल्लाह की राह में स्ट्रगल कर रहा है। और या फिर वो शख्स ऐसे है जो बिला नागा रोज़े रखे, रोज़ाना रोज़े रखे। तो इस हदीस से हमें एक और तरह की बात पता चलती है, यानी कि रिचुअल्स का अदा कर लेना ही काफ़ी नहीं है, यानी ये दूसरे काम करने भी, इन पर भी बहुत ज़्यादा रिवॉर्ड है। इसी तरह अल्लाह यहाँ पर फरमा रहे हैं कि खाली तुम लोग जो नमाज़ें पढ़ लो, इधर को रुख कर लो या उधर का रुख कर लो, जो दूसरी कौमें फ़ख्र कर रही हैं, और दूसरी तरफ काम ख़राब किए जा रहे हैं, अल्लाह की किताब में चेंजेस की जा रही हैं, तो बहरहाल ये नेकी नहीं है, इसको तुम खाली नेकी ना समझो, बल्कि असल नेकी क्या है। अब आगे अल्लाह बता रहे हैं कि असल नेकी तो ये है उन बिलीव्स पर ईमान रखना जो अल्लाह ने कह दिए हैं,
ان اعمال کو اپنانا، ان اخلاقیات کو اپنانا، ان مورل ویلیوز کو لینا، اڈاپٹ کرنا جو اللہ نے اور اس کے رسول نے ہم تک پہنچا دی ہیں، وہ ہے اصل نیکی۔ دیکھیں جیسے بات کیا آ رہی ہے، من آمن باللہ، اب پہلی بات آ رہی ہے جو اللہ پر ایمان رکھے۔ اب دیکھیں قرآن کریم میں جگہ جگہ آپ نے ایمان اور توکل کے بارے میں پڑھا کہ اللہ فرما رہے ہیں وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، یعنی اللہ پر ہی مومن جو ہیں توکل کرتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں۔ اب یہ ایمان ہے کیا؟ پڑھتے تو ہیں ہم، یعنی ایمان بالغیب، انسین پر ایمان رکھنا۔ ہم اس ہستی کو دیکھ تو نہیں سکتے لیکن ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس میں تو کتابیں لکھ لی جائیں تو ختم نہ ہونا تھا، اللہ کی تعریف، اللہ نے کہہ دیا نا میری تعریف ختم نہ ہو، سارے سمندر سیاہی بن جائے، سارے درخت وہ قلم بن جائے۔ ایمان کہ اللہ کو آپ اللہ کی صفات کے ساتھ کسی دوسرے کو اس کے ساتھ نہیں کھڑا کر رہے ہیں۔ تو آپ کو پتہ ہے صفات کیا ہیں؟ کیا صفات ہیں؟ یہ جو ہم یاد تو کر لیتے ہیں 99 نام اللہ کے، ہم ان کے ڈیپتھ میں کبھی جاتے ہیں؟ میں یہ نا ایک دن بیٹھے سوچ رہی تھی، میں نے کہا یہ انتہائی ضروری ہے سب سے پہلے ان کو سمجھنا، یاد کرنا نہیں، خالی میں کہہ رہی سمجھنا۔ اللہ نے کہا ہے کہ میں کاشف ہوں، میں تمہاری مشکل کو دور کرنے والا ہوں۔ اگر میں مشکل کو دور نہ کروں تو کون ہے جو تمہاری مشکل دور کر دے گا؟ اگر میں نہ کرنا چاہوں تو کوئی مشکل نہیں دور کر سکے گا۔ وَمَن يَكْشِفُ السُّوءَ، پھر میں شفا دینے والا ہوں۔ اگر میں نے تمہیں نفع نہیں دینا، میں نے تمہیں شفا نہیں دینی، ساری دنیا مل کر زور لگا لے، تمہیں نفع نہیں دے گی، تمہیں شفا نہیں دے گی، لیکن کیا ہم اس چیز پر بلیو رکھتے ہیں، دل سے پورا ہم کرتے ہیں کہ نہیں وہ اللہ ہی دینے والا ہے؟ ہم حاجتیں، جیسے مثال کے طور پہ ہم جب کسی دوسرے سے مدد بھی لینے جائیں، اگر ہمارے دل میں یہ بات ہو، جیسے میں نے پہلے میں اس کو کلیئر کر دوں، یہ بات ہو کہ یہ میری مدد کر دے گا، اسی پہ ہے بھروسہ، وہ ہم نے گڑبڑ کر دی، ایمان میں کمی وہ گڑبڑ کر دی، وہ شرک خفی کر دیا۔ شرک ہے نا، شرک خفی ہے نا، حدیث ہے نا اس میں، شرک خفی کے بارے میں حدیث ہے نا، آپ سے میں تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا تم شرک کر رہے ہو، ٹھیک ہے نا۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ پہ پورا بھروسہ، لیکن ہم لوگ، ہمارے بینکوں میں پیسے ہیں، ہماری جاب لگی ہے، ہمیں اس چیز پہ توکل ہے، ہم کہتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں ہم اللہ تجھ پہ توکل کرتے ہیں، لیکن اللہ پہ وہ توکل نہیں ہوتا، وہ ٹرسٹ نہیں ہوتا جو اللہ کو مطلوب ہوتا ہے، جو ریکوائر ہے۔ اب جیسے آپ کسی سے، آپ دیکھیں مدد، وہ بات ہے کہ حاجتیں یا مدد فلاں، جن کے پاس بلیو بہت ہی ہلکا ہے، ایمان بہت ہی ہلکا ہے، اب وہ جا کے درباروں پر وہ کام کر رہے ہیں، تو وہ نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے نہ کرے۔ کیونکہ قرآن کریم میں سورہ یونس میں اللہ فرما رہے ہیں، نبی ان سے کہہ دیجیے قُل لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا الا ما شاء اللہ، یعنی اے نبی ان سے کہہ دیجیے کہ تو آپ تو اپنے نفس کے لیے کوئی در اور نفع کے مالک نہیں ہیں، یہ اللہ دینے والا ہے۔ تو جب کوئی فوت شدہ نہیں کوئی کر سکتا اپنے لیے، ایک نبی کو کہہ دیے گا تو کوئی دوسرا کیسے کرے گا؟ یہ چیزیں ہمیں دوسروں کے بھی سمجھانے کی ہیں۔ پھر آپ نفع دینے والا، اللہ کا نام نافع، یعنی اللہ کے ناموں کو اگر ہم دیکھے جائیں، اللہ کے جو نام، جو ایٹریبیوٹس ہیں، جو اللہ کی صفات میں ہمیں کسی کو، یعنی مجھے اللہ کو راضی کرنا ہے، اگر میں صدقہ دے رہی ہوں تو مجھے کس کا پلیئر چاہیے؟ اللہ کا پلیئر چاہیے، مجھے کسی بہن بھائی کو خوش نہیں کرنا۔ اللہ نے کہا ہے ہاں ایسا کرو تو میں کر رہی ہوں، یہ ہمیں اپنے آپ کا محاسبہ کرتے رہنا ہے، اپنے آپ کو ہلاتے رہنا ہے کہ میرے اللہ نے کہا ہے کہ اس کو دے دو تو ٹھیک ہے، میں کر رہی ہوں۔ اللہ نے میرے نے کہا ہے صلہ رحمی کرو، اللہ نے کہا ہے نا کہ صدقہ ایک تم دیتے ہو جب کسی باہر کو تو وہ صدقہ ہے، حدیث ہے نا، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، لیکن جب تم صلہ اپنے قریب والوں کو دیتے ہو تو وہ دو چیزیں ہوگی، کیا؟ ایک صدقہ، دوسرا صلہ رحمی، اور یہ ہے صفات، یعنی یہ ہے ایمان کہ آپ اللہ کی صفات کے ساتھ کسی دوسرے کو مت ملائیے۔ ایون نبی کو بھی تو نہیں کرنا نا، نبی نے بھی، ایک صحابی نے کہا تھا نا جو آپ چاہیں جو اللہ چاہیں، انہوں نے کہا آپ مجھے نبی اللہ کے ساتھ ملا رہے ہو، تو اللہ اس ہستی پہ ہمیں توکل رکھنا ہے، اس کی یعنی اس کی صفات میں کسی دوسرے کو ساتھ نہ انٹر کریں۔ اور اللہ نے کہہ دیا ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے، مطلب شرک نہیں میں معاف کروں گا، اور قرآن کریم میں اللہ نے کہا تم جتنے مرضی گناہ بھر کے لے آؤ میں معاف کر دوں گا۔ اور کل میں ایک حدیث دیکھ رہی تھی، اتھینٹک حدیث ہے ریاض الصالحین میں، کہ کیا کہ کوئی مومن آئے، کچھ ایسے بھی لوگ ہوں گے جو پہاڑوں کے مثل ان کے گناہ ہوں گے،
جن کے گناہ اتنے ہوں گے پہاڑوں کے مثل، لیکن اللہ معاف فرما دے گا. سبحان اللہ، یہ حدیث ہے، تھنٹک حدیث، اللہ معاف فرما دے گا. اور اللہ نے کہا نا تم شرک نہ کر کے آنا، بس تم شرک نہ کر کے آنا. میں باقی اگر زمین و آسمان کے درمیان بھی تم گناہ بھر کے لے آئی، ہو سکتا میں اللہ بخشنے والا، ہو سکتا ہے ابھی کوئی نہیں کہ اللہ کے کام آ جائے، اللہ کے آگے کام کر جائے تو اللہ کو پسند آ جائے، اللہ معاف کر دے، لیکن شرک نہ کر کے آئے گا. اب بات یہ ہے کہ ہم لوگ، ہوتا یہ ہے کہ ہم ذرا سی کوئی پرابلم ہماری پرولونگ کی ہے، ڈیفیکلٹی کوئی لمبی ہوئی ہے، ہم وہیں پہ ہمارا ایمان گیا، ہم دھاگے تعویذ کڑے ان چیزوں کی طرف ہے کہ نہیں، ہو جاتا ہے ان چیزوں سے تو بچنا ہے نا. اسی لیے تو اپنے رب پہ یقین رکھنا ہے. میرا رب، اگر میرے رب نے مجھے دینا نا، اللہ نے کہا اگر میں نے تجھے دینا ہے تو کوئی روک نہیں سکے گا اس کو، اور اگر میں نے نہیں دینا تو پھر کسی کی ضرورت نہیں تجھے دے دے. تو اچھا جادو ہو گیا، اچھا یہ آپ بات سمجھیے اور دوسروں کو بھی سمجھائیے. اب ایون میری ریکارڈنگ بھی ہو رہی، جادو ہو گیا، جادو برحق ہے، آئی ایگری ود یو. قرآن کریم میں اللہ کہہ رہا ہے وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ، ٹھیک ہے نا، یہ آیت پڑھ رہی ہوں میں، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ، سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، ٹھیک ہے. یعنی سلیمان علیہ السلام کے دور میں جادو پیک پہ پہنچا ہوا تھا، جادو ہے، برحق ہے. اور اللہ نے کہہ دیا ہے سورۃ البقرہ میں ہے کہ وہ کیا کرتے تھے، جادو سیکھ کے میاں بیوی میں جدائی ڈالتے تھے، ٹھیک ہے، یہ بدترین کام کر رہے تھے. اور وہیں پہ اللہ نے کہا ہے وَلَقَدْ بِئْسَ لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، یعنی وہ جو انہوں نے کمایا، یہ دیکھیں خلاص کچھ حصہ نہیں ہے آخرت میں ان کے لیے، کچھ نہیں ہے. وَلَا بِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے جادو کرنے والے کا اور جادو سیکھنے والے کا، جادو کروانے والے کا. اور اس کی میں آپ کو ڈیٹیل دیتی ہوں، اس کا حل کیا ہے. اور تعویذ گھنڈے کرنے والے ذرا ذہن میں رکھیے گا بہنوں، اپنے آپ کو میں کہتی ہوں، میں کہتی ہوں کہ ہمیں ان میں سے ہونا چاہیے ممیز، ہمیں ممیز ہونا چاہیے. نہیں کہ دیکھیں تعویذ گھنٹے والوں کرنے کے لیے حدیث بتا دیتی کہ اس میں یہ ہے کہ آپ سے فرمایا قیامت کے روز بے حساب داخلہ ہوگا جو جاڑ پھونک تعویذ دھاگے یہ نہیں کرتے تھے. یہ شرک خفی ہے، شرک خفی ہے. یہ چیز نفع نہیں کوئی دے سکتی آپ کو، لٹکانے والی، یہ ہاتھوں میں کچھ کڑے کڑے پہننے والی، یہ اللہ نے رقیہ بتا دی ہے. دین نے کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے ہمارے لیے. پلیز اپنے ایمان کو بچائیے، اپنے ایمان کو بچائیے، بچانا ہے. یہ مذاق نہیں ہے، یہ کھیل نہیں ہے. میں کل بتا رہی تھی، کسی سے بات کری تھی کہ میں نے کسی کے لیے، کسی ڈیڈ پرسن کے لیے پریشانی دیکھی اور میں نے کہا صدقہ دے دو. جب صدقہ دے دیا، ٹرسٹ کیجئے کہ میں نے اس کو اگین بہتر حال میں دیکھ لیا. یہ میٹر کر رہی ہیں چیزیں. یعنی ہم یہ نہ سمجھے کہ یہاں ڈیتھ ہوگی تو کام ختم ہو گیا، خلاص ہو گیا. اصل میں یقین نہیں، یقین ایک ہوتا ہے یقین، علم الیقین، جب قبر میں جائیں گے تب ہوش آئے گا. اچھا اب تو ابھی اس کتاب کو پکڑی ہے گائیڈنس، ابھی اس کتاب پر عمل کرنا ہے. یہ تعویذ گھنٹے یہ آپ کو برباد کر دیں گے. کون نہیں چاہتا مجھے وہاں پہ بہترین گھر ملے، مجھے بہترین وہاں پہ ہر چیز ملے؟ کوئی چاہے گا کہ میرے اعمال خراب ہو جائیں؟ نہیں، اس کو سیریس لیجیے. اپنے ایمان کو فریش کرنا ہے، اس طرح کرنا ہے کہ گویا ہم واقعی دیکھ رہے ہیں. ہمارا ایمان تازہ نہیں نہ ہوتا، ہم پہ اللہ پہ یقین ہم کہتے ہیں ہاں آمنا باللہ، ہم اللہ پہ ایمان رکھ رہے ہیں، لیکن ہمارے عمل نہیں ہوتے، ہمارا دل سے وہ چیز نہیں ہو رہی تھی. دیکھیں اس کے لیے رقیہ ہے، رقیہ چلائیں. جادو کی آیات ہیں، قرآن کریم سے حل لینا ہے آپ نے. جس باب عامل بیچارے کو خود نہیں پتا میں نے کہاں بیٹھنا ہے، میرے ساتھ کل کیا نا، اس کے ساتھ پاس جا کے ہم پوچھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ میں کہتی ہوں، کچھ میں نے نمازیں پڑھتے لوگوں کو دیکھا ہے، یا رب، تو وہ پیروں کے پاس جا رہے ہیں. یا رب، اپنا کہاں پہ آپ کام خراب کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو اپنے لیے؟ یعنی آپ بے سوچے سمجھے کام کر رہے ہیں. اللہ کو ایسی چیزیں نہیں چاہیے. آپ سوچ سمجھ کے تھوڑا کام کر لیجئے. نہیں آپ سے نوافل ہو رہے ہیں، لیکن اپنے ایمان کو بچائیے، اپنی جنت، اپنی آخرت کو بچائیے. یہ رقیہ چلائیے. رقیہ ہے، پھر جادو کی آیات ہیں جو پڑھ کے آپ ڈیلی. اور یہ جو معوذتین کو کیوں بار بار کہا جاتا ہے؟ معوذتین جو ہیں، جس گھر میں یہ ہو گئی قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جائے گی وہاں سے شیاطین بھاگ جائیں گے، جنات بھاگ جائیں گی، جادوگر حیثیت نہیں رکھیں گے. پڑھیں تو صحیح نا قرآن کو. ٹھیک ہے، ہم شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں، شارٹ کٹ مل جائے بس ہمیں.
وہ نہیں جانا. سورہ بقرہ ساری نہیں پڑھ سکتے کوئی بات نہیں, گھر میں چلا دیجیے کسی ٹائم, اگر روزانہ کر سکتے تو ایکسیلنٹ. پھر آپ نے بچوں پر رات کو, اب بیٹے کو میں نے کبھی آیت الکرسی, معوذتین, قل اعوذ برب الناس, قل اعوذ برب الفلق, یہ پڑھ لیں, قل هو اللہ احد پڑھ لیں, یہ پڑھ کے پھونک مارنا. یہ اتھینٹک حدیث سے ثابت ہے. 3 مرتبہ آپ سے پڑھ کے اپنے ہاتھ پھونک مار کے سارے جسم پر پھیر لیتے تھے. اور یہ پھر اسی طرح آپ پانی پر پڑھ کر بھی پھونک, آپ کو مسئلہ نہ کوئی بچے کوئی اس طرح, تو آپ جادو کی آیات ہیں اور شفا کے لیے بھی آئے. سورہ فاتحہ شفا ہے. آمنہ رسول 2 آیتیں. پھر اور کچھ آیتیں ہیں جادو کی, مطلب وہ میں نے لیکچر اس میں میرے آڈیو میں ہے, سارا اس میں ڈیٹیل ہے. لیکن یعنی کہ قرآن کریم سے حل ڈھونڈنا ہے. بیماری آئی, پریشانی, قرآن کریم سے حل ڈھونڈنا ہے, کہیں اور نہیں جانا. تو یہ ہے اللہ پر یقین. اللہ نے کہا اے ایمان والو ایمان لاؤ. یعنی اللہ پر یہ بات تو ہم پڑھ رہے ہیں, ہاں آمنا باللہ, اللہ پر ایمان لے, لیکن ہم ایمان نہیں لاتے, ہم کہیں نہ کہیں شرک کر رہے تھے. پھر میں نے اپنے لیکچرز میں کئی بار کہا ہے, ایک اور بچاؤ کا طریقہ, آپ نے دعاؤں کو اپنے پکا, اس دعا کو پکڑ لیجئے. میں تو مطلب الحمدللہ اس کا فضل ہے, کچھ تھوڑی بہت سننی آتی ہے, تو میں زیادہ تر اب جو عربی شیخ ہوتے ہیں میرا انہیں سے سن کے, کوئی مجھ سے پوچھتا بھی تو میرا انہیں سن کے انہیں کسی جواب دیتی ہوں. میں کسی پاکستانی اسکالر کو نہیں سن رہی. تو اس میں انہوں نے کہا کہ واجب کر لیں, اور میں نے بہت لرن کیا الحمدللہ. میں بڑے خوشی سے کہتی, فخر سے کہتی ہوں, میں نے جو چیزیں ان سے لرن کی وہ میں نے کسی اور سے نہیں لرن کی. وہ ایسی چیزیں کچھ ہیں ان کو, وہ ان کی زبان ہے بھائی. تو نہیں, میں سن لیتی ہوں نا, جیسے میں آپ لوگوں کو کبھی بھیجے نہیں وہ ویڈیوز, تو کچھ نہ کچھ سے پلے پڑ جاتا ہے, تو وہ آپ کو بھیج دیتی ہوں نا آپ لوگوں کو کہ اس ویڈیو میں شیخ یہ کہہ رہا ہے. اور سہل ہے دین میں, انہوں نے تنگیاں پھائے نہیں بنائے, سہل ہے ان کا, ہاں دین بڑا سہل, آسانیاں رکھی ہوئی ہیں دین میں. تو اس میں انہوں نے کہا کہ واجب کر لیں. میں نے ابھی تک کسی شیخ سے یہ بات نہیں سنی, اسکالر سے, مطلب میں کہہ رہی ہوں ویسے پاکستانی کسی سے, کہ وہ شرک کے اوپر, اور شرک میں اللہ بار بار کہہ رہا ہے شرک سے بچو, باقی گناہ میں معاف کر دوں گا. تو وہ لکھا ہے. لیکن یہ جو دعا ہے نا, اس کے بارے میں میں نے صرف شیخ سے سنا. اس میں شیخ نے کہا یہ جو دعا ہے نا, اللہم انا نعوذ بک من ان نشرک بک شیئا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے یہ اذکار میں, اس کو واجب کر لیں. واجب کا مطلب کیا, فرض کر لیں اپنے اوپر کہ میں نے یہ تشہد پر پڑھ کے ہی اٹھنی ہے, اس کو یاد کر لیں. مطلب میں تو یہ پڑھتی ہوں. پھر اسی طرح ایک اور دعا ہے, وہ اب ہمیں تو یہ, میں خواتین کو جب نئے بتانے شروع کی کہ بہنوں تشہد پر بیٹھ کے دعا مانگنی, پہلے تو ان کو یہ بات ہضم ہی نہیں ہو رہی تھی. اچھا کیسے کریں, پھر آپ لوگوں کو بتا دیں نا کہ میں نے کبھی نہیں, عربی میں یاد کرو, کچھ نہ کچھ چھوٹی چھوٹی دعائیں یاد کرو. یہاں پر بیٹھے ہوئے جیسے کہتے ہیں نا اللہ مزدور کو پوری, جیسے کہتے ہیں نا ایک مزدور ہے, اب اس کو پوری مزدوری, اب اس نے کام کر لیا, اب اس کو مزدوری ملے گی کہ نا, اس نے کام کر لی. ہمارے وہ مزدور نہیں جن کے پیسے نیچے لگا لینے, تھوڑے سے تھلے رکھو, تھوڑے پیسے دے, وہ نہیں صاحب, اللہ پورے دے گا پیسے. آج کل تو خیر وہ بھی نہیں رکھتے پیسے, وہ بھی نہیں لگوانے دیتے پیسے. تو یہاں پر ہمیں پھر مزدور کا کام پورا ہو, اجرت ملے گی. یعنی آپ کا اللہ ایکسیپٹ کر رہا ہے, اللہ آپ کی دعائیں. فرد کی بات بھی ہے, لیکن نہیں تشہد پر بیٹھے ہی, یعنی میں بیٹھے میں ہوتا ہے اللہم انا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک, اللہم انا نعوذ بک من ان نشرک بک شیئا. اس کے بعد آپ 2-3 دعائیں جو بھی آپ کو میننگ کے اوپر فوکس کرتے ہوئے, بعض اوقات ہو بھی جاتا ہے نہیں بھی چلے کریں, لیکن کم از کم 5 نمازوں میں 1 نماز میں تو آپ فوکس کیجئے. میں تو مطلب میری کوشش ہوتی ہے میننگ کے ساتھ, اللہ مجھے یہ دے دے, پھر اس کے بعد سلام پھیر لیجیے, ٹھیک ہے. آپ اس کے بعد ہی مانگ سکتی ہیں, نو پرابلم, کوئی حرج نہیں ہے, لا باس, آپ مانگ لیں بعد میں بھی, لیکن یہ بیسٹ وے ہے. ہاں درود شریف کے بعد آپ پڑھتی ہیں نا, درود شریف پڑھ لیا نا, اس کے بعد آپ پڑھتی ہیں نا ربی جعلنی مقیم الصلاۃ, وہ کیا ہے, وہ دعا ہے. وہ کس کی دعا ہے, کدھر, ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے. ہاں پیرنٹس کے لیے بھی ہے, بالکل ٹھیک, پیرنٹس کے لیے دعا ہے کہ اللہ مجھے, میرے بچوں کو نماز پر قائم کر, اور ہماری مغفرت کر دے, میرے والدین کی, سب مومن اور مومنات کی. اور یہ دعا ہے ابراہیم علیہ السلام کی, اور یہ قرآن کی آیت ہے, نوٹ اذکار, یعنی یہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے اذکار بھی نہیں, یہ دعا ہے. اس کا مطلب ہے جہاں سے مرضی آپ پڑھ سکتی ہیں, جو بھی آپ کو یاد ہے قرآن کی آیتیں, جو دعائیں ہیں, ربنا آتنا فی الدنیا, یہ وہ
سب ٹھیک ہے جی. تو یہ ہاں یہ بھی پڑھی, میں تو یہ بھی پڑھ کے اٹھتی ہوں. جو مجھے دعائیں یاد ہوتی ہیں جس ٹائم پھر وہ میں ساری دعائیں اپنی پڑھ کے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, یہ دعا فوت شدہ جن کے آباء ہیں ان کے لیے بھی ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ان کے لیے بھی آپ پڑھیں. اور یہ جو زندہ ہے یہ نہیں کرنا کہ اب جو کوئی فوت ہو گیا تو اب میں نے دعا نہیں پڑھنی, یہ پڑھیے. میں کہتی ہوں اس دعا میں نا رب ارحمہما کچھ بھی نہیں. اب یعنی کہ کہہ رہا یہ میں چاہ رہی ہوں کہ اس دعا میں اور کچھ الفاظ ہم ایڈ, یہ 2-4 لفظ اللہ نے ایسا یہ دریا جیسے دریا کو کوزے میں بند کر دیا, سب کچھ آ گیا, سب کچھ آ گیا. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, اے میرے رب ان پر دونوں پر رحم فرما, کیونکہ ہم ان کے لیے وہ اللہ نے اتنے خوبصورت ورڈ چنے ہیں, ان کی مثال ہی کوئی نہیں ہے. وہ ایسی ایج میں چلے جاتے ہیں, ہم ان کے لیے کیا مانگیں, آپ سوچیں, صحت مانگیں گے, سب کچھ, تو رحم میں سب کچھ آ گیا. اب بیچاروں کی وہ عمریں نہیں ہوتی, اب اس ایج میں آ کے وہ زندگی سے کیا لطف لیں, کیا کھانا کھائیں, کیا یہی ہوتا نا, ہم لوگوں نے کھانا کھانا ہے, کپڑا پہننا ہے, کیا انہوں نے کرنا ہے. تو رحم, اللہ تو رحم فرما, تیرا رحم, تیرا کرم سب کچھ اس میں آ گیا, تو ان پر رحم فرما. یہ بہت پیاری دعا ہے. تو جی آمنا باللہ, ایمان اللہ پر. تو یہ بہنوں, یہ میری جتنا کہ میں نے جتنی کچھ سنا ہے لوگوں کو, یہ پڑھا ہے, اس حساب سے میں یہ آپ سے کہوں گی کہ ایک تو اس دعا کو واجب کر لیں اپنے اوپر, میننگ کے ساتھ اس کو سمجھ کے پڑھیے. یہ شرک سے بری کرنے والی, اور شرک خفی ہے, اور شرک خفی سے بچنا بڑا مشکل ہے. تو اللہ نے کہا بس شرک سے بچ کے آؤ تم. تو اللہ کو شرک نہیں پسند, وہ نہیں چاہتا میرے ساتھ میری صفات کے برابر بھی تم کوئی ایسا لے آؤ. میں کہتی ہوں دل لرز جاتا ہے جب آپ قیامت کے بارے میں جب پڑھتے ہیں, تو اس میں کیا آتا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں اللہ ہر کسی کو موت دے دے گا, ٹھیک ہے نا. آخر میں 4 فرشتے, وہ جو 8 فرشتے ہیں نا ثمانیہ, وہ اٹھائیں گے عرش, ان کو بھی ڈیتھ آ جائے گی. پھر آخر میں ایک فرشتہ, وہ جبریل اور جو ملک الموت ہیں جو موت دیتے ہیں, وہ رہ جائیں گے. پھر جبریل کو بھی وہ کہیں گے, اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ان کو بھی موت دے دے, وہ ان کو بھی موت دے دیں گے, وہ کہاں پر ہی ہوں گے دونوں. پھر اللہ فرمائے گا اب کون رہ گیا, یہ سارا یہ ہونا ہے, یہ قیامت کے روز. تو وہ ملک الموت کہے گا اب میں رہ گیا, سب مر گئے. پہلا نفخہ سورہ زمر میں ہے, یہ قرآن کریم میں بھی آپ دیکھ سکتی ہیں. سورہ زمر میں جب پہلا نفخہ ہوگا نا, تو وہ کہتے ہیں سب کچھ تہو بالا, سب کچھ تباہ فنا ہو جائے گا, ایوری تھنگ فنش. پہلا نفخہ جو ٹرمپٹ میں بلو ہوگا, دا فرسٹ بلو, وہ کہتے ہیں اس میں کتنا گیپ ہے, وہ کچھ کہتے ہیں 40 سال یا کچھ اس طرح ہے, اس میں ہی ہے. پہلے نفخے پہ سب کچھ فنا. سورہ رحمان میں پڑھتے ہیں نا, وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ کلو شیء, کہ ہر چیز فنا ہو جائے گی, فانی ہے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ, آپ کے رب کا چہرہ باقی رہ جانا, سب کچھ فنا ہو جانا. تو وہ جو فرشتہ وہ رہ جائے گا ملک الموت, تو وہ کہاں پر ہوں گے. تو اللہ فرمائے گا تمہیں بھی موت آئے, تم بھی مر جاؤ, وہ بھی مر جائے گا. پھر وہ, یہ قرآن کی آیتیں بھی ہیں, وہی میں پھر اگین بتا رہی ہوں. تو وہ اللہ کے ہاتھ میں وہ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اپنے انگلیوں, بلکہ یہ اس طرح زمین اور آسمان کو کہ اب وہ کہے گا لمن الملک اليوم, یہ الفاظ ہیں قرآن کریم کے, لمن الملک اليوم, آج کس کی بادشاہت ہے, آج ہے کوئی دوسرا بادشاہ. یعنی میرے کتنے تم لوگ میرے شریک کار بناتے تھے, دینے والا تو میں تھا, اولاد تو میں دے رہا ہوں, بچہ سب کوئی میں دے. پیر کے طرف سے گئے تھے نا ہم, تو پیر سے یہ دوائی کھائی تھی تو فلاں تو ایسا ہو گیا. دینے والا تو وہ اللہ کی ذات ہے. تو اس دن سب کچھ یہ ہونا ہے. اس دن اللہ نے کہا کس کی بادشاہت ہے, صرف میری. تو یہ اللہ پہ ایمان, بس وہی بات ہے کہ اللہ پہ ایمان, اور اللہ سے دعا مانگی اللہ مجھے اپنی محبت دے اور اپنے پہ ایمان دے, یہ ہو گیا جی. پھر اللہ فرما رہے ہیں کہ یوم آخرت پر ایمان, یہ ہے, اور نیکی, پھر فرشتوں پر, کتابوں پر, اور انبیاء پر. یہ جو کچھ انبیاء لائے ہیں, جو کتابیں اللہ نے جو درست حالت میں ہیں وہ صحیح ہیں. اچھا جی, ایک میں مختصر بات بس اب اس پہ رکھوں گی, وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ, بس اس پہ بات کر کے بس میں, میرا خیال ہے کتنا ٹائم ہو گیا کرتے ہیں. اچھا جی, اہم بات, وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ, یعنی مال خرچ کیجیے. نیکی ایک, یعنی نیکی کیا ہے, ایک تو سب کچھ آپ نے کر لیا, اللہ پہ ایمان لے, الحمدللہ آگے اس راستے پر, اللہ تیرے راستے پر پڑ گئے ہیں, اب اس پہ جمائے رکھ, ربنا لا تزغ قلوبنا,
اس کے ساتھ تھوڑا سا میں ایڈ کر لیتی ہوں. کسی کو مجھے کہا کہ بھی ایک عورت تھی وہ نمازیں وغیرہ پڑھ رہی تھی, بڑا نیک وغیرہ, اب وہ چھوڑ دی انہوں نے. کہ یار اب بتائیے کیا حل ہے. تو میں نے پھر انہیں کہا کہ بھی ایک تو یہ دعا ہے, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا, اللہ جب تُونے ہدایت دے دی نا اب ہمارے دلوں کو نہ موڑ دیں, اب جما دے ہمارے دلوں کو. اور ایسا ہوتا ہے, یہ میں آپ کو بتا دوں, یہ سچ ہے. میں نے دیکھا ہے بعض لوگ نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, کچھ ایک ٹائم گزرتا ہے, کچھ ایسا کچھ وہ بعد میں سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں. یہ بڑی خطرناک بات ہے. اچھا جی, اب یہ کہ اللہ کی محبت مال دو, سب سے پہلے قربا اپنے رشتہ داروں کو دیکھیے, یتیموں کو, مسکینوں کو, اور وابن السبیل. اب یتیم وہ ہو گئے جو جیسے حدیث میں آ رہا ہے, ابھی میں آپ کو زیادہ ڈیٹیل نہیں, حدیث میں ہے, الفاظ ہیں حدیث کے کہ حلم جب یعنی کہ آپ بلوغت پہ چلے گئے تب یتیم ہی نہیں ہے, اس سے پہلے یتیم پہ آپ خرچ کیجیے. پھر ہے مسکین, اور مسکین کے بارے میں بھی حدیث میں جو بات ہے, ابھی میں شیخ سعدی جو شیخ سعدی کہہ رہی ہوں, تفسیر سعدی جو یہاں پہ پڑھی جاتی ہے اس میں سے میں پڑھ رہی تھی تفسیر سعدی, تو اس میں انہوں نے ڈیٹیل دے دی تھی. انہوں نے مسکین وہ نہیں ہے جو گھر گھر جا کے ایک لقمہ یا 2 لقمہ مانگتا ہے, کہ تمر تو کھجور تو وہ اس کو مسکین کہا جائے. مسکین کی ڈیفینیشن سورۃ الکاف میں بھی آتی ہے, یعنی مسکین وہ ہوتا ہے جس کو وہ جو غنا یعنی کہ اس کو جو ضروریات ہے نا اس کو غنی نہیں ہو دینے دے, وہ کسی پہ ڈیپینڈنٹ, آپ کی سمجھانے کے کسی پر ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے, لیکن وہ بیچارہ کہتا نہیں ہے, یعنی اس کے پاس ہوتا ہے, یعنی کہ کچھ نہیں ہے. جیسے وہاں پر سورۃ الکاف میں آتا ہے کہ مسکینوں کی کیا تھی, کشتی. ہاں جی, کشتی یاد آیا, سورۃ الکاف یاد آئی. اس میں کیا بات آتی ہے, کیا کرتے ہیں خضر, یا بتائیے کوئکلی کیا کرتے ہیں. سورۃ الکاف کتنے لوگ پڑھتے ہیں پتہ لگے ترجمے کے ساتھ یار. ہاں تو اس میں کیا آتا ہے, کیوں نہیں ترجمہ پڑھتے ہیں, یہ کتنا افسوسناک بات ہے. تو وہ خضر کیا کرتے ہیں, وہ کشتی کا اکھیڑ دیتے ہیں, تختہ اکھیڑ دیتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو وہ مسکینوں کی کشتی ہوتی ہے. وہاں پہ آتے کانت مساکین لمساکین یعملون فی البحر ان اردت ان اعیبها وکان وراءهم ملک یاخذ کل سفینۃ غصبا. غصب کا تو پتہ لگ گیا نا, یعنی انہوں نے کشتی کا تختہ کھڑا, وہ مسکینوں کی کشتی تھی, نہیں تھی, انہوں نے خراب کی کیونکہ دریا کے دوسرے پار ایک بادشاہ تھا, وہ غصب کر رہا تھا کشتیوں کو ظلمن, ٹھیک ہے. تو مسکین کیا ہوا, مسکین آپ یہ نہ سمجھیے, اب آپ لوگ کلیئر کریے کہ مسکین یہ نہیں ہے کہ خالی جس کے پاس کچھ نہیں ہے. اگر کسی کے پاس گھر بھی ہے, گھر ہے لیکن اس کی بیماری کے اوپر کوئی پیسہ لگ رہا ہے, اس کے بچے کو زکوٰۃ سے دیجیے, زکوٰۃ, صدقہ خیرات بھی دیجیے. کئی بار یہ کوسچن ہوا ہے, مجھے یاد ہے کہ ہماری پچھلی کلاس میں کئی بار پوچھتی تھیں خواتین, تو ان کو صدقہ خیرات دیجیے. یعنی یہ نہیں کہ کہ اس کا پاس گھر ہے اب تو گھر بیچ. اور مجھے آج یاد ہے, ایک تھا قاری کو میرے بچوں کو پڑھانے والا, اور مجھے بڑا افسوس ہوا, اس کو بائی پاس ہونا تھا, اور وہ بیچارہ کہتا تھا کہ جی مجھے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی اب تم گھر بیچو, تم پہ تو زکوٰۃ نہیں لگتی, تو گھر بیچ کے تو فٹ پاتھ پہ آ جا, تو سڑک پہ آ جا, پھر تمہیں زکوٰۃ لگے گی. ایسا نہیں ہے, زکوٰۃ دے سکتے ہیں, چاہے ان کا اپنا گھر ہو, چاہے کوئی چھوٹی موٹی موٹر سائیکل بھی ہے, سواری کشتی والی بات ہوگی نا, اب اسی سے وہ اپنا کمائے. تو اس کے باوجود اگر وہ ضرورت مند ہے, آج کل کے دیکھیں بل جو آ رہے ہیں, جو بچوں کی پڑھائیاں ہیں کتنا, تو آپ ضروری نہیں آپ ان کو بتا کے دیں کہ میں صدقہ دے رہا ہوں, یہ صدقہ دے رہی نہیں, دے دیں آپ. دو طرح کا ہو جائے گا صلہ رحمی, اگر آپ ان کو دیکھتے ہیں تو پہلے ان کا حق ہے ان کو. ایک اور میری اس پہ میں ایڈوائس یہ دوں گی, اگر جو آپ کے ہیں, ہم بھی ادھر کرتے ہیں لیکن تھوڑی اماؤنٹ کر لی, تھوڑی اماؤنٹ کر دی, سمجھ آ رہی میری بات کی, اپنے ادھر زیادہ کرتی. اگر کوئی ہمارے ریلیٹیوز جاننے والے ہیں, چلیں ٹھیک ہے. پھر اب یہ ہے کہ یہ یعنی صدقہ خیرات کرنا, اور صدقہ خیرات کے حوالے سے ایک اور میں چیز آپ کو قرآن کی جو آیات ہے وہاں سے بتا دیتی ہوں, اتنا اہم ہے. ایک تو آپ کے کیا کون سی چیز بتاتی ہے کہ آپ کا ایمان ہے, پروف کیا ہے, آپ کا مال خرچ کرنا, اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا, اٹس برہان, پروف ہے آپ کے ایمان کا. پھر سورۃ توبہ میں آتی بڑی پیاری آیت, بہت پیاری آیت, کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں وہ کیونکہ وہ ان کے اچھے اور برے مال ملے ہوئے ہیں, ہمارے بھی تو ایسے ہی کر رہے ہیں نا, بلکہ تو ہم اپنا فارغ کر دیتے ہیں اچھے مالوں کو, بعد میں کچھ نہ کچھ کر کے چلو جی وہ گئے.
تو اب اس میں کیا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ اللہ نے حل بتا دیا ہمیں، قرآن کریم میں ہمیں حل بتا دیا کیا، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم. ٹھیک ہے، خذ من اموالہم صدقۃ، لیجیے ان کے مالوں میں سے صدقہ. وہ کیا کرے گا، تو تطہرہم، طاہر کر دے گا، پاک کر دے گا. پانی سے ہاتھ دھوتے ہیں، صاف ہو گیا نا، ہم کہتے ہیں سب کو بہت اچھا ہو گیا. تزکیہ نفس کیا ہوتا ہے، پھر یعنی کہ اب آپ کی پیوریفیکیشن ہو جائے، آپ کی جو دل میں جو گندگی ہے، جو دنیا کی ہمارے اندر چاہت ہے نا، وہ جاتی ہے نا. صدقہ خرچ کرتے ہیں، پش کرتے ہیں، تو وہ دنیا کے چاہت بھی، گند سارا نکل گیا. گند نکلتا ہے صفائی کے لیے، سمجھے یہ صدقہ ضروری ہے دل کی صفائی کے لیے. ٹھیک ہو گیا. پھر ایک اور آیت کر رہی ہے سورۃ الاعلیٰ کی، فلاح کون پا گیا، ہاں، من تزکا قد افلح من تزکا، جس نے مال خرچ کیا، یعنی تزکیہ نفس اس کا ہو، پاکی اس نے حاصل کر لی، مال خرچ کرنے کا بھی. پھر ایک سورۃ الحشر کی آیت ہے، اس میں آتا ہے وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. جو اپنے دل کے شح سے بچ گیا، جو بخل سے بچ گیا، وہ فلاح پا گیا. یعنی فلاح پانے والوں میں سے ایک تو نمازی بھی آگے، اور ایک زکوٰۃ، صدقہ خیرات، یعنی کہ زکوٰۃ کا مطلب ہے مال خرچ کرنا، آپ نفلی بھی دوسرے میں بھی. تو اللہ ہمیں توفیق دے صدقہ خیرات کرنے کے لیے. اور اسی طرح یہ بھی بات آتی قرآن کریم میں، ان الحسنات یذہبن السیئات. بڑی پیاری مجھے یہ آیتیں لگتی ہیں. یعنی جو برائیوں کے پیچھے آپ سے برائی ہوگی، میرے سے گناہ ہو گیا، اب کیا کروں، کوئی اچھا عمل کر لیں، کوئی گڈ حسنہ، وہ کیا کرے گا، دھو ڈالے گا آپ کی برائی کو. اور اسی طرح یہ آیت میں وہ یہ کہ 5 جو نمازیں ہیں نا، وہ دھو ڈالتی ہیں. وعلیکم السلام. بیٹھ جائے بس اب ہم بات پوری کریں. ٹھیک ہے. تو یہ صدقہ کیا ہے، یعنی آپ کی جو برائیاں بھی، کتنی چیزیں ہوئیں، یہ میں نے قرآن کی آیتیں بتا دی ہیں ابھی، جسٹ قرآن کی آیتیں بتائی ہیں کہ آپ کو پاک کر دے گا، آپ کی روح کو پاک کرے گا، پیوریفیکیشن کر دے گا آپ کے دل سے دنیا کی گندگی، دنیا کی ہوس نکلے گی، دوسروں کی محبت آئے گی. اور دوسری طرف فلاح پا گئی، یعنی سکسیزفل، یو ول بی سکسیزفل انشاءاللہ آخرت میں، جو اگر یہ کام کر رہے ہیں. اور یاد رکھیے یہ کرنا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ریاکاری سے بچائے، اپنے صدقات کو ضائع نہیں کرنا. اللہ نے قرآن کریم میں فرما دیا ہے لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی. اور 2 چیزیں یہ، اذی یعنی تکلیف، تان تشنی کرنا، اور احسان دھرنا کسی پر، اور ریاکاری کرنا. نمبر 3 ریاکاری. اچھا جی، آگے دیکھتے ہیں. مسکین کی بات ہوگی، یتیم کی بات ہوگی، اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی بات ہوگی. آگے بات آ رہی ہے وابن السبیل، یعنی مسافروں پر. مسافروں کی ڈیٹیل میں بات یہ آتی ہے کہ بعض اوقات انسان ٹریول کے لیے نکل رہا ہے. اب وہ گھر میں چاہے کتنا ہی مالدار ہو، زکوٰۃ ادا ایون کرنے والا ہو، لیکن بعض اوقات جیسے کوئی ایسا انسیڈنٹ ہو جاتا ہے کہ اب وہاں پر اس کے پاس کچھ ہے نہیں ہے خرچ کرنے کو، وہ فقراء میں سے ہو گیا، یعنی ظاہر وہ سفر میں ہے. تو اس طرح کی کنڈیشن کہیں بھی کسی قسم کا بھی حادثہ پیش آ سکتا ہے انسان کو. اللہ تعالیٰ ناگہانی آفت سے بچائے. تو اگر کسی کی ایسی کنڈیشن ہے، ٹھیک ہے، نو میٹر کہ وہ گھر میں اس کے جو اس کا اپنے وطن میں جو اس کا گھر ہے، وہ اس کے کیا حالات ہیں، لیکن اگر آن دا اسپاٹ اب اس کے پاس کوئی ذریعہ نہیں بن رہا اس کو ضروریات اپنی پوری کرنے کا، یا وہ فقیر ہو گیا ہے، تو اب اس کی مدد صدقہ و زکوٰۃ کے پیسوں سے کی جا سکتی ہے. زکوٰۃ کے مصارف میں بھی وابن السبیل کا ورڈ آیا ہے، سورہ توبہ کی آیت ہے. ٹھیک ہے، یعنی زکوٰۃ بھی اس کو پھر دی جا سکتی ہے. تو یہ زکوٰۃ کے مصارف میں سے ہے یہ بھی. ٹھیک ہے جی، آگے دیکھتے ہیں والسائلین، اور مانگنے والوں پر خرچ کیجیے. یہاں پر صدقہ کی بات ہو رہی ہے، ذرا ذہن میں رکھیے گا. ٹھیک ہے، والسائلین یعنی جو سوال کرنے والے ہیں، جو مانگنے والے ہیں، ان پر بھی خرچ کیا جائے. وفر رکاب، اور گردنوں کو چھڑانے میں، یعنی غلاموں کو آزاد کرے. اور اس پر ایک اسکالر کے مطابق آج کے دور میں، یعنی اب غلام آزاد کرنا کیسا ہے، تو اب آج کے دور میں یہ ہے کہ اگر کسی پر قرض ہے اور وہ اپنے قرض کی وجہ سے رل رہا ہے، تو اس کا قرض ادا کر دیا جائے. تو یہ بھی غلام آزاد کرنے کے برابر ہے. ٹھیک ہے جی. پھر ہے
و اقام الصلاۃ، یعنی اب نیکیوں کے بارے میں ڈیٹیل چل رہی ہے نا کہ نیکی کے کام یہ ہیں. سب سے پہلی بات تو مال خرچ کرنے کے حوالے سے آئی، میں نے بتا دیا آپ کو، کافی ڈیٹیل اس پر ہو چکی ہے. اب آ رہا ہے، یعنی یہ سارے کاموں کے بعد آ رہا ہے وہ اقام الصلاۃ، اور وہ نماز پڑھے. دیکھیں ریچولز کہاں پہ آئے، آرڈر واجب ہیں، ان کے بغیر گزارا نہیں ہے. لیکن دیکھیں ذرا کہ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے کیسے ایک چیز ہمارے آگے رکھی ہے کہ ان کو ادا کر لینا، یعنی اپنی نمازوں کو. پہلے بھی بات نمازوں ہی کی آ رہی ہے، یعنی قبلہ کا جو قبلہ رخ، تو ان کو ادا کر لینا ہی کافی نہیں ہے. پھر آگے بات آ رہی ہے والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، یعنی اپنے وعدوں کو پورا کرنے والے جب وہ وعدہ کریں، یعنی یہ ہے نیکی کے کام. اور پھر آگے ہے والصابرین فی البأساء والضراء وحین البعث، یعنی وہ صبر کرنے والے ہیں کس وقت میں؟ تنگ دستی کے وقت، دکھ اور درد کے وقت، جنگ و جدل یعنی لڑائی کے وقت، جنگ کے وقت، اور البعثا میں تنگ دستی اور فقر و فاقہ، یعنی فقر و فاقہ انسان کا اپنی ضروریات کو پورا نہ کر پانا اور اس پر صبر کرنا. یعنی صبر کا مفہوم بھی بڑا وسیع ہے. صبر صرف یہی نہیں ہے کہ بس رونا دھونا بند کر دیا یا صبر کر کے بیٹھ گئے، بلکہ صبر یہ ہے کہ اللہ کے حرام کردہ کاموں کو نہ کیا جائے، جو اللہ نے کہا ہے کہ نہیں کرنا. اب پریشانی آئی ہے، ٹیسٹ آیا ہے، آزمائش ہے کوئی، اس میں بھی نیکی پر جمے رہنا، یہ ہے صبر. یعنی نیکی پر جم کے رہنا اور برے کاموں کی طرف متوجہ نہ ہونا، چاہے آپ کتنے ہی نیڈی ہوں. ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ آپ کو بات سمجھ آ رہی ہوگی. پھر بات آ رہی ہے الضراء سے مراد نقصان یا بیماری، اور کسی قسم کا بھی نقصان. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ تمہاری آزمائش ہوگی کسی بھی چیز سے، بزنس کے نقصان سے، ثمرات کے نقصانات سے، اور کسی جان کے چلے جانے سے، کسی پیارے کے چلے جانے سے، یہ سب آزمائشیں ہیں. پھر بیماری سے، کوئی بیمار ہو جاتا، وہ بیماری پرولونگ کر جاتی ہے، تو یہ کیا ہے، یہ ضراء میں آ رہی ہے بات. پھر اسی طرح آخر میں جو ورڈ آ رہا ہے البعث، اس سے مراد لڑائی اور اس کی شدت، یعنی جنگ آپ کہہ لیں. ٹھیک ہے، یہ تو ان تینوں حالتوں میں صبر کرنا یعنی ہے مشکل کام، کٹھن کام ہے، لیکن نیکی اور اطاعت کے کاموں پر جو اللہ کی طرف لے جانے والے ہیں ان پر جمے رہنا، یہ بہت بڑا کام ہے، عظمت والا کام ہے. اور اکثر ہوتا کیا ہے کہ ہم ذرا سی پریشانی آئی، مشکل آئی، ہم ساتھ ہی بابوں عاملوں کے پاس جانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے بچائے اور اپنی اطاعت پر قائم رکھے اور اپنی محبت اور خوف کے ساتھ عبادت کی توفیق دیے رکھے. تو اللہ فرما رہے ہیں اولئک الذین صدقوا، تو یہی لوگ ہیں سچے، یعنی یہی مومن ہیں. واولئک هم المتقون، اور یہی لوگ متقی ہیں. یعنی خالی دعوے کر لینا اور نمازیں ادا کر لینا، لیکن ان کے ساتھ ساتھ دوسرے غلط کام کر لینا، حرام کاموں میں گرنا، تو اللہ کو یہ مطلوب نہیں ہے. اللہ کو ہاف تیتر اور ہاف بٹیر نہیں چاہیے. اللہ نے کہہ دیا نا کہ میرے سارے احکامات پر عمل کرو، کیونکہ یہ کام یہود نے بھی کیا نا کہ بعض احکامات پر عمل کرتے تھے، کچھ باتیں اللہ کی مان لی اور کچھ باتیں جن پر دل نہیں مانتا تھا ان کو چھوڑ دیا. تو اللہ نے کہا پھر تمہاری سزا کیا ہو، تمہیں دنیا میں بھی میں رسوا کروں گا اور آخرت میں تو ذلت والا عذاب ہے ہی. تو یہ مطلوب نہیں ہے. اللہ کو بندہ مومن پورا کا پورا چاہیے، مکمل سرنڈر. تو جی یہ رہی آج کی تفسیر. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.